सामने से। हलप, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक? फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की पनाह। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम न हो जाएं। गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है। मैं दीवाना हूं मुख्तार। बेकार बातें मत करो, तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसहाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुद ख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर।
اگر ان 3 جڑی بوٹیوں کو موم اور شہد میں ملا کر لگایا جائے تو ہر قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. میں نے اس مرہم سے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں. تعجب ہے کہ زخم پر کوئی اثر نہیں کیا. اس زخم کا پیپ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایسا لگتا ہے کہ بدبو کی جڑیں دریا میں ہیں. یوں کہو کہ اس کی جڑیں خلا میں ہیں. شرماؤ نہیں، بلکہ خلا میں بھی ایسی بدبو نہیں ہوتی. اس کے درد کو دفع کرو، اس کی بدبو کا کچھ کرو. اس کی عفونت زدہ بدبو ہماری حالت خراب کر رہی ہے. آس پاس والے ہم سے بیزار ہیں. کچھ عرصے سے عورتوں نے بھی ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. بدبو کا علاج صرف گلاب ہے امیر. اس زخم کو عرق گلاب سے بار بار دھونا ہوگا ہمیں. دھو جو بھی کچھ کر سکتے ہو کرو. اس کی بدبو ختم کر دو. آئے 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 موت کتنی بڑی نعمت ہے. درد بری طرح میری رگ رگ میں گھوم رہا ہے. لگتا ہے آنکھوں میں سوئیاں چبھوئی جا رہی ہوں. ہائے ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. یوں لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. یہ زخم کوئی عام زخم نہیں ہے. یہ غیب کا تیر ہے. غیب کا تیر. حاجیان کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو ان فضولیات کو نہیں مانتے تھے. اب ماننے لگا ہوں. میں فضولیات کو ماننے لگا ہوں. میں تمہاری طرح کا ہو گیا ہوں. یہ زخم اسی خون کے قطرے کا نتیجہ ہے. کون سے خون کا قطرہ؟ فضولیات پر دھیان مت دیجیے. معافی چاہتا ہوں سرکار. میں نے کئی بار آپ لوگوں کی یہ راز بھری گفتگو سنی ہے. آپ لوگ جو بھی جانتے ہیں طبیب سے مت چھپائیے. بعض اوقات علاج کی کنجی ان باتوں میں ہوتی ہے جو ظاہراً لا تعلق نظر آ رہی ہوتی ہیں. طبیب، ایک دن ہمارے پاس کٹا ہوا سر لایا گیا. اس کٹے ہوئے سر سے ایک خون کا قطرہ میری ران پر بہا. اس کے دوسرے دن سے اس جگہ پر جلن اور خارش ظاہر ہونے لگی اور پھر یہ لاعلاج زخم بن گیا. ممکن ہے کہ وہ خون کا قطرہ زہریلا ہو اور اس کی وجہ سے زخم بن گیا ہو. یہ خلاف عقل ہے سرکار. یہ وہم ہے، خرافات ہے. اس کٹے ہوئے سر سے قطرہ آپ کی ران پر گرا، مگر 10 قطرے میرے ہاتھ پاؤں پر گرے. مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہوئی. ان فضولیات کو تم نے میرے دماغ میں ڈالا ہے اور اب تم ہی اس کا انکار کر رہے ہو. انکار کرنے والے پر لعنت. میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ زخم نظر بد کا انجام ہے. آپ کو نظر لگی ہے. پچھلی کامیابیاں جو کوفے میں آپ نے حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے بد نظروں نے آپ کو نظر لگا دی ہے. اس زخم کی دعا ہے. شاید کو طلسم ہو جو سحر و جادو سے ٹھیک ہو سکے. تم ان فضولیات کو مانتے ہو طبیب؟ تمام طبیب حضرات کسی معقول وجہ کی تلاش میں رہتے. یہ سحر و جادو صرف جھوٹ اور فریب ہیں کہ لوگوں کی جہالت کو رمبالوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. علم طب میں ہر بیماری کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہر وجہ کی دوا ہوتی ہے. اگر وجہ پتہ چل جائے ہر بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے. پتہ لگاؤ، وجہ پتہ لگاؤ. مجھے ڈر ہے بالآخر یہ زخم میری ہڈیوں تک سرایت کر جائے اور اسے گلا دے. کسی نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے کسی کے نہ دیکھنے کا دھیان ہو. میرا مقصد یہ تھا کہ کسی نے آپ کو پہچانا تو نہیں. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا مقام کوفے کے اس سفاک حاکم کی نظر میں گر جائے گا؟ بانو عمرہ، مقام منزلت کا مسئلہ نہیں ہے. ابن زیاد جس پر بھی شک کرے اسے زمین بوس کر دیتا ہے. اسے بو بھی مل جائے کہ میں مختار اور اس کی اہل بیت اور ساتھیوں سے کسی بھی قسم کا ملاپ رکھتا ہوں، میری ہستی کو ویران کر دے گا. وہ مختار کو اپنے شدید ترین دشمنوں کی صف میں رکھتا ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ مختار کے قید ہونے پر کیسے راضی ہو گیا اور اسے مارا نہیں. مار دے گا، کچھ دیر نہیں. کہ اگر اسی طرح سے زندان میں رہا
تو مختار زندان میں ہی مر جائے گا، مر جائے گا۔ وہ مختار کو تکلیفیں دے کر مارنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے بزرگوں کی مغفرت کرے۔ آپ کس بات کی توقع ہے؟ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم مختار کے چچا زاد بھائی ہو زائدہ، تم اور مختار ایک خون سے ہو، ایک نسل سے ہو، تو پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ؟ آپ تو مختار کے رشتے دار ہیں، اگر آپ اس کی مدد نہ کریں گے تو خیروں سے کیا توقع؟ نہیں ہو سکتا بانو، آپ کیوں نہیں مان رہی؟ خدا رسول کی قسم، اگر میرے جیسوں کی شفاعت کا کوئی بھی فائدہ ہو سکتا تو میں کوئی مذائقہ نہیں کرتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ مختار کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا اس کی موت کا باعث بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مختار کی آزادی کے لیے کچھ کریں۔ مختار زخمی ہے، اس کا زخم پک چکا ہے، اسے طبیب اور مرہم کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کیجیے کہ کم از کم اندھا نہ ہو جائے۔ کتنا غلط ہوا کہ ہم مختار کے چچا زاد بھائی بن گئے۔ جناب زائدہ ابن قدامہ، تم میرے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہو۔ تمہارا معاملہ مختار سے بالکل الگ ہے۔ میں نے چاہا کہ تم اپنا فرض سمجھ کر ہماری اور خلیفہ کی حکومت کی ایک مدد کرو، جو کہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار ہمارا قیدی ہے، مگر تم اور میں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختار کا زندہ رہنا ایک سنجیدہ اور چھپا ہوا خطرہ ہے خلیفہ کی حکومت کے لیے۔ مجھے باوثوق خبر ملی ہے کہ مختار قوم بنی ثقیف، اشاعرہ اور عجموں کے درمیان کافی اثر و نفوذ رکھتا ہے۔ میں تم سے چاہتا ہوں کہ اس کے اثر و نفوذ کو ختم کر دو۔ قبیلہ ثقیف کی طرف سے تو مطمئن رہی امیر۔ ثقفیوں کی نہ تو کوفے میں کوئی خاص قدرت ہے، نہ ہی یہ لوگ سیاسی تنازعات والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر اپنی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں میں مصروف ہیں۔ ان کا مختار سے اور اس کے عقیدوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مختار کی دوستی زیادہ تر عجموں سے ہے۔ قبیلہ ثقیف مختار سے ناراض ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ عجم لوگ ہمارے آزاد کیے ہوئے ہیں، عرب کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ مختار کی ان لوگوں سے دوستی ہے اور وہ عرب اور عجم کو ایک برابر سمجھتا ہے۔ مختار کا ساتھ دینے والے اشاعر کی کیا خبر ہے؟ اشاعر بھی خطرے سے باہر ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ سیرا نشین اور خانہ بدوش ہیں۔ کوفے میں تو رہتے نہیں ہیں، سوائے سال میں 1-2 مہینے کے۔ ٹھیک ہے، مگر ان سب کے باوجود ہمیں مختار کے نفوذ اور اس کے نہ دکھنے والے لشکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک مختار زندہ ہے یہ گروہ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہیں۔ صرف مختار کی موت ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ میں امیر کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بے شک آپ حکومتی آفتوں اور خطروں کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ جو بھی مصلحت ہے وہ کیجیے۔ مختار آپ کے پنجے کی گرفت میں ہے، آپ اس کے وجود کو مٹا سکتے ہیں۔ تم یہ زحمت اٹھاؤ، یہ میری خواہش ہے۔ مطلب کیا کرو امیر؟ مختار کو مار دو۔ جی میں اسے مار دوں؟ اپنے چچا زاد بھائی کو؟ خلیفہ کی بقا اور دوام کے لیے کر رہے ہو بندے خدا، تمہارا اجر و ثواب اپنی جگہ، ہمارے رحم و کرم سے بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ عمارت سے لے کر سونے تک جو بھی چاہو۔ میں ہی کیوں امیر؟ یہی کافی ہوگا کہ ایک سپاہی کو چند دینار کی لالچ میں خرید لیجئے کہ وہ مختار کو مار دے۔ مختار کا میرے ہاتھوں مارا جانا وہ شرمندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ڈستی رہے گی۔ کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ مختار کو تم نے مارا ہے۔ یہ ایک راز ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اپنے چچا زاد بھائی مختار کو دیکھنے کے بہانے زندان میں جاؤ گے، قیدیوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک مرہم اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ جیسے ہی مرہم کو مختار کی آنکھ کے زخم پر لگاؤ گے تمام قصہ ختم ہو جائے گا۔ مرہم ایک جان لیوا زہر سے بھرا ہوا ہوگا، وہ خود ہی مختار کی جان لے لے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس ایسا شخص ہوتا تو میں تمہارا دامن نہیں پکڑتا۔ مختار ہر چیز اور ہر شخص پر شک کرتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی دوا اور علاج کے لیے بھجوایا اس نے منع کر دیا۔ میں کھلم کھلا اسے نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے بنو حریث سے وعدہ کیا ہے۔ بنو حریث ایک کام کا آدمی ہے، اس نے بہت سی خدمتیں کی ہیں اور کر رہا ہے۔ میں اسے